गिलास वॉल से टकराती रोशनी से वो किसमिस आई थी। जब दरवाज़ा ज़ोर से नॉक हुआ, यकदम वो सटपटाई। नज़र अब उसकी साइड पर गई जो शायद उससे पहले ही रूम से जा चुका था। कुछ ज़्यादा ही सोने लग गई हो तुम अब कुबरा अब्बास खान, खुद से कहती वो दरवाज़ा खोल गई, जहाँ वो ब्लैक पैंट कोट में खड़ा तेवरी चढ़े उसे देख रहा था। उसकी नज़रों से परेशान होती पीछे हुई थी, जिस पर वो फौरन अंदर दाखिल हुए। दरवाज़ा लॉक कर गया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो तब भी तुम ऐसी हालत में होती, वो उस पर गहरी नज़रें गाड़े बोला, जबकि वो उसकी बात से पूरी तरह होश में आई थी। नज़र अब अपने बेड से आधा नीचे झूलते दुपट्टे पर गई। मतलब वो कब से बगैर दुपट्टे के थी। अपनी हरकत पर सुर्ख होती वो भागकर दुपट्टा संभालने लगी, जबकि वो उसकी गैर होती हालत से महज मुस्कुरा दिया था। वो पहली बार उसके सामने ऐसे आई थी। सोकर उठने के बायस नीली आंखों में सुर्खी सी थी। रेशमी बाल अब कमर पर बिखर चुके थे। मुझे तो तुम वैसे भी अच्छी लग रही थी, वो उसे दुपट्टा ओढ़े देख शरारत आमेज लहजे में बोलता उसके करीब हुआ। उसके इस तरह करीब आने पर वो खजल सी होती दीवार के साथ लगी। एक बात बताऊं, वो उसके कान के करीब गंभीर सी सरगोशी करने लगा। उसकी कुर्बत में वो महज दिल थाम कर रह गई। इस हुलिये में तुम खासी चुड़ैल लग रही हो। कसम से उसके कान के करीब सरगोशी करता वो जोरदार कहकहा लगा गया था। आप खुद होंगे चुड़ैला, बदतमीज कहीं के। उसकी बातों से वो मजीद गुस्से और शर्म से सुर्ख होती वॉशरूम में बंद हो गई थी। पीछे वो अपना कहकहा शब्द करने की कोशिश में लाल हो चुका था। जो मज़ा उस लड़की को सताने में था, वो कहीं और कहाँ मिलना था। जबकि वो उस शख्स के बदलते रूप से परेशान ही हो जाया करती थी, जो पल में तोला और पल में माशा होता था। रात के तकरीबन 12 बजे ही वो लोग वापसी के लिए निकल गए थे। मुंह क्यों फुलाए बैठी हो? मुसलसल उसकी खामोशी महसूस किए वो आखिर बोल ही बैठा था, वरना वो चुप रहने वालों में से हरगिज़ नहीं थी। आपके साथ आइंदा कभी कहीं नहीं आऊँगी। अंदाज काफ़ी रूठने का सा था। अब क्या कर दिया मैंने? तस्मीर को अब वाकई हैरत हुई थी। वो पता नहीं किन किन बातों पर नाराज़ हो जाया करती थी। 2 दिन के लिए कौन जाता है नारान? कहीं घूमने भी नहीं, मतलब कि कंजूसी की हद हो गई है। मैंने तो कहा भी था, मैं अपना किराया खुद दे देती। वो खिड़की से बाहर देखकर कहती उसे मुंह खुलवा चुकी थी। उसकी बातों पर वो खासा हैरान था, जो अभी उसे आधे घंटे का लेक्चर देकर आया था कि कल से उसने ज्वाइनिंग देनी है, जिसकी वजह से वो फ़िलहाल यहाँ नहीं रुक सकते थे। और वो उसे कंजूसी का टैग पहना गई थी। वो कुछ कहते कहते अचानक उसके तासुरात देखकर चौंका। वो जॉन वगैरह की गाड़ी कहाँ गई? हम उनसे पीछे रह गए हैं। आपको कहा भी था गाड़ी उनके साथ रखिएगा। आपको मेरी बातें समझ क्यों नहीं आती? उस रात का वाकया याद किए वो एकदम घबराई थी। रिलैक्स, वो हमारे आगे नहीं पीछे हैं। और तुम्हें उस दिन मैंने कहा था ना कि मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका हाथ थामे नरमी से बोला। जब नज़र पीछे से आती उनकी गाड़ी पर पड़ते ही वो पुरसुकून सी सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंद गई थी। और सुनाओ बेटा, कैसा रहा सफ़र? रात को देर से पहुंचने के बायस वो सुबह नाश्ते से पहले सलमा और रुखसाना बेगम के पास बैठी बातों में मसरूफ़ थी। पहले तो वो उसे सुबह सुबह किचन में देखकर हैरान थी। फिर उसे तस्मीर के लिए खुद नाश्ता बनाते देख कुछ पुरसुकून हुई थी। यूनी नहीं जाना तुमने? सलमा बेगम के कहने पर वो सर असबात में हिला गई। जाना है, बस रेडी होने ही जा रही हूँ। 2 दिन बाद अपने बेड पर वो पुरसुकून सा सोया था। गैर इरादी तौर पर हाथ अब अपने साथ पड़े तकियों पर गया, जिनके बराबर में जगह खाली महसूस हुई। कहाँ चली गई है ये सुबह सुबह? अब पूरी आंखें खोले वो खुद उठ गया था। वो रूम में आई। वो उसे कमरे में मौजूद ना पाकर वॉशरूम की तरफ देखने लगी, जहाँ से पानी की आवाज़ से वो जान गई थी वो वॉशरूम में है। आजकल वो उसे ज़्यादा ही तंग करने लगा था। वो सोचती अलमारी की तरफ बढ़ गई। कुछ लम्हों बाद वो अपने वकीलों वाले सूट की ड्रेस पैंट पर बगैर शर्ट के बाहर निकला, जहाँ वो अलमारी में मुंह दबाए न जाने क्या ढूंढ रही थी। शरारत से भरी आंखें लिए वो उसकी तरफ बढ़ा। अपने पीछे से उसके हाथों से थोड़ा ऊपर देखती वो मुड़ी थी।
کہ وہ اس کے پیچھے شرٹ لیس کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بری طرح سٹ پٹائی، جو اس پر نظر ڈالے بغیر ہی اس کی ساری ساری حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ مسکراہٹ بری طرح ضبط کیے وہ اس کے اوپر سے ہاتھ کی الماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ کبرا اسے اپنے نزدیک دیکھ کر دانت پیس کر اسے دیکھ رہی تھی، جو کافی دیر اسی پوزیشن میں کھڑا اس کی جان سولی پر لٹکائے ہوئے تھا۔ جب وہ الماری سے کچھ بھی لیے بغیر مسکراہٹ دبائے پیچھے ہوا اس کی حرکت پر، وہ کرتی جلدی سے الماری سے اپنا اسٹولر لیے پیر پٹکتی شیشے کے سامنے آئی۔ شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے یہاں، بے شرم آدمی، وہ اس پر نظر ڈالے بغیر سرخ چہرے سے بولی، جب اس کے سامنے کھڑا شرٹ پہن رہا تھا۔ اس کی غیر ہوتی حالت پر مسکراہٹ دبانے کے چکر میں منہ نیچے جھکا گیا تھا۔ اس سے کوئی امید بھی نہیں تھی کہ اسے ایسے مسکراتے دیکھ اس کا سر پھاڑ دیتی۔ کہیں جا رہی ہو؟ وہ اب مسکراہٹ ضبط کیے اسے حجاب کرتا دیکھ رہا تھا۔ آپ کو اتنا مزہ کیوں آتا ہے مجھے تنگ کر کے؟ ویسے تو آپ ہر وقت کھڑوس بنے رہتے ہیں، لیکن میرے سامنے آتے ہی آپ کے اندر موجود شیطان جاگ جاتا ہے۔ وہ اس کی گہری نظریں خود پر محسوس کیے، لڑکا عورتوں کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر باندھے آج اس سے دو دو ہاتھ کرنے کو تیار تھی۔ شکر مناؤ کہ بس چھیڑتا ہی ہوں، حق تو اس سے کہیں زیادہ کا رکھتا ہوں۔ وہ اسے ڈریسنگ سے لگائے اب دونوں ہاتھ ڈریسنگ کے کنارے پر ٹکائے بولا، مجھے یوں نہیں جانا ہے، لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ کہاں اس کی ان حرکتوں کے سامنے مزید ٹکنے والی تھی۔ بس ختم ہو گئی ساری اکڑ ہوں۔ ڈرپوک نفی میں سر ہلاتا، کان کی لو مسلے اس کی بدلتی ٹون پر بمشکل کہکے کا گلا گھونٹتا اسے آگ لگا گیا تھا۔ بے شرم آدمی، اسے دھکا دیتی وہ اب سیدھا باہر کی طرف بھاگی تھی۔ پاگل لڑکی، وہ سر جھٹک کر خود پر ایک آخری تنقیدی نظر ڈالنے لگا۔ اتنے ہینڈسم وکیل کون سا کیس لڑنے جا رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو وہ آپ پر ہی کیس کر دیں کہ اتنے ہینڈسم مین یہاں کے کورٹ میں الاؤ نہیں ہیں۔ روحان اسے دیکھتے ہی شوخ لہجے میں کہنے لگا، بہت شکریہ اس لڑکیوں والی تعریف کا۔ گھور کر کہتا وہ ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ یہ ہمارا کک کیا چینج ہو گیا ہے؟ پہلا نوالا لیتے ہی وہ سلمیٰ بیگم سے مخاطب ہوا تھا۔ ہمارا نہیں، صرف آپ کا، وہ مسکرا کر کہتی ساتھ بیٹھی کبرا کی طرف اشارہ کر گئی، جو کب سے اس کی صبح والی حرکتوں پر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ جبھی میں کہوں ذائقہ کچھ اپنا اپنا سا لگ رہا ہے۔ تصویر اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنا نہیں بھولا تھا۔ زہر نہ ملا دوں اپنے اپنے ذائقے میں، ظالم بیوی، شرر سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بلاؤ اپنی سائیں کو یا میں جاؤں؟ وہ کب سے اس کے انتظار میں بیٹھا اب اس لڑکی سے مخاطب ہوا جو اس کے عین سامنے بیٹھی اسے عجیب نظروں سے دیکھتی سخت ناگوار لگ رہی تھی۔ ارے آؤ آؤ، آج تو بڑے بڑے لوگوں نے ہماری حویلی میں قدم رکھا ہے، مدعے پر آؤ سیدھا۔ روحان اسے وارن کر گیا تھا۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے سرکار، کچھ کھائیں گے یا پئیں گے؟ ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہیں، وہ خباثت سے کہنے لگا، جبکہ روحان کو اس کا اشارہ سمجھ آ گیا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم اختر خان؟ ہاں یہ ہوئی نا بات، چلو سنو تو بات کچھ ایسی ہے کہ تم اپنے بھائی سے کہو کہ ہماری زمین واپس کر دے، نہیں تو… وہ بات بیچ میں ہی اچک گیا تھا۔ نہیں تو کیا؟ روحان غرایا، نہیں تو میں یہ ویڈیو تمہارے بھائی کو دکھا دوں گا، اور سوچو تمہارے دادا کو جب پتہ چلے گا کہ ان کا پوتا یہ حرکتیں کرتا پھر رہا ہے تو وہ کیا سوچے گا؟ بتاؤ۔ اختر نے سامنے بیٹھے اس شخص کے چہرے پر خوف واضح محسوس کیا تھا۔ میں ہرگز بھائی سے نہیں کہوں گا کہ وہ اپنی زمین تمہیں دیں، پھر چاہے تم جو بھی کر لو۔ وہ موبائل کی اسکرین کو دیکھنے لگا جہاں وہ روحان کسی لڑکی کے ساتھ نشے میں دھت سا ایک روم کی طرف جا رہا تھا۔ اچھا تم ایسے نہیں مانو گے۔ دیکھ روحان خان، اپنے بھائی سے جتنی جلدی ہو سکے مجھے میری زمین دلوا کر دے، نہیں تو میں… بولتے بولتے وہ رکا۔ روحان کو اس کی آنکھوں میں یکدم خباثت سی نظر آئی۔ تو کیا؟ وہ اسے چپ لگنے پر کہہ کر پوچھنے لگا، کتنی بہنیں ہیں تیری؟ وہ کچھ وقفے کے بعد بولا۔ روحان کو لگا کسی نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی ہو۔ اس کی بہنیں نہیں ہیں باس، ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اس کے کہنے سے روحان کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ ہاں لیکن ایک کزن ہے جس کو یہ بہنوں سے بھی زیادہ کرتا ہے، اب تو وہ اس کی بھابھی ہے۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ اختر خان اس کا دوست رہ چکا ہے؟ وہ کیسے اسے یا اس کے گھر والوں کو نہیں جانتا ہوگا؟ تو پھر اپنی بھابھی کا سنا کیسی ہے وہ؟ ابھی بول ہی رہا تھا جب ایک زوردار مکہ روحان نے اس کے جبڑے پر رسید کیا تھا۔ بکواس بند، میں جان لے لوں گا تیری۔ وہ اس کی دکھتی رگ دبا گیا تھا۔
جب بھی کوئی بات بہنوں پر آتی تھی اس کے سامنے ہمیشہ کبرا کا چہرہ لہرا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت دفعہ غلط کاموں سے خود کو روک لیتا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیری اس بھابھی کو کچھ نہ کروں تو جا اپنے بھائی سے کہے کہ میری زمین مجھے واپس دے دے۔ خبردار جب اپنی اس غلیظ زبان سے اس کا نام بھی لیا ہو، میرے بھائی کو پتہ چلا تو کاٹ کے رکھ دے گا تجھے۔ وہ اس کا کالر جھٹکے سے چھوڑتا باہر کی طرف تیز تیز قدم بڑھا گیا۔ بہت ہواؤں میں اچھل رہے ہیں یہ سائیں۔ ساتھ بیٹھی لڑکی حیران سے بولی، کوئی بات نہیں، مجھے بھی پر کاٹنے آتے ہیں۔ وہ ہنکار کر رہ گیا تھا۔ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ اسے بھی ساتھ اترتا دیکھ ابرو اچکا گئی۔ اچھا تھوڑی لگتا ہے میری بیوی شادی کے بعد پہلی بار کالج جائے اور میں اسے دروازے پر ہی چھوڑ دوں؟ تسمیر مسکرا کر بولا، سیدھا جواب مل سکتا ہے۔ وہ اکتائی تھی، ہاں تو ظاہر ہے مجھے اپنا ہی کوئی کام ہوگا جبھی جا رہا ہوں میں نے سوچا ایک بار یہاں سے ہو لوں، پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے۔ وہ سنجیدہ سا کہنے لگا، اپنا کام کیجیے گا اور فوراً نکل جانا، کسی سے فضول میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی بار کا واقعہ یاد کرتی وہ اسے سمجھانے لگی۔ اس کے محض سر ہلانے پر کبرا کو اندازہ ہو گیا تھا وہ اس کی سن کہاں رہا تھا۔ کالج میں انٹر ہوتے ہی وہ لڑکیوں کی نظروں کا مرکز بنا تھا۔ کبرا جو خود بھی میرون سوٹ پر میرونی حجاب کی تھی، اپنی خوبصورتی سے وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی، لیکن پھر بھی لڑکیوں کو اسے ایک ٹک دیکھتے وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ میں اپنی ڈیٹ شیٹ لینے جا رہی ہوں، جب تک آپ یہاں مجھے کوئی ہنگامہ نہیں چاہیے۔ وہ جاتے جاتے اسے غور کرنے کو مڑی۔ اب اپنی طرف اس کی توجہ نہ پا کر وہ اس کے بازو پر اپنے ناخن خاصے گاڑ گئی تھی۔ سن رہے ہیں؟ جی بیبی، آپ ہی کی سن رہا ہوں۔ نہیں کرتا لڑائی اب، آپ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو میں اپنا ریٹرن ریونج یہیں لے لوں۔ وہ دانت پیس کر کہتا اسے اپنے شرٹ پر مضبوطی سے گڑے ناخنوں کی طرف اشارہ کر گیا کہ اس کے اگلے جملے میں وہ اس سے گمبھیر صورتحال میں بھی خود سے دھواں نکلتا محسوس کر رہی تھی۔ اوئے ہوئے دیکھو تو صحیح آج کون آیا ہے۔ ریحان جو کل سے ہی کالج پھر سے آنا اسٹارٹ ہوا تھا، اسے دیکھتے ہی بدلے کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ تسمیر اس کے جملے کسنے پر وہ مشکل اپنے ہاتھ روک کے دھاڑا۔ اوہو سر، آپ تو غصہ ہی ہو گئے۔ ویسے کہاں ہے آپ کی وہ چڑیا؟ لے کر نہیں آئے اسے؟ بکواس بند، ایک لفظ اور نہیں ورنہ میں وہ حشر کروں گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تسمیر اسے انگلی کی طرف اشارے سے وارن کر گیا۔ اگر کبرا کی بات اس نے نہ سنی ہوتی تو وہ اب تک اس کا منہ توڑ چکا ہوتا۔ ہاں ہاں، یہ سب اکڑ تو آپ کو میری تک ہی چلتی ہے نا سر جی، اپنی بیوی سے تو آپ تھپ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ چٹاخ کی آواز سے تسمیر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اس کے آگے کھڑی ریحان پر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ اب ایک لفظ اور نہیں سنوں گی میں اپنے شوہر کے خلاف۔ ہاں مارا تھا میں نے اس دن انہیں تھپڑ، کیونکہ تب میں انہیں جانتی نہیں تھی، لیکن اب میں جان گئی ہوں، انہیں بھی اور تمہیں بھی۔ اس دن ان کو تھپڑ تو میں نے غلط فہمی میں مارا تھا، لیکن آج تمہارے لیے سبق ضروری تھا جو میں نے پورے ہوش میں تمہیں دیا ہے۔ یہ جیسے بھی ہیں تم سے بہت بہتر ہیں۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود وہ مجھ سے کچھ کہے بغیر میری دوست کے مجرم کو پولیس کے حوالے کر گئے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ آغا جان کا پوتا ہے، آغا جان کا خون ہے، عورتوں کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتی آخر میں اس کا ہاتھ تھام گئی۔ تصویر جو پہلے ہی اس کی باتوں سے ششدر تھا، اب اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت محسوس کیے حیران رہ گیا تھا۔ یہ صرف کھیل رہا ہے تمہارے ساتھ؟ پوچھو اس سے، اس نے تم سے شادی بھی تمہیں چھوڑنے کے لیے کی ہے، یہ تباہ کر دے گا تمہیں۔ وہ ہنسا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میم رش دیکھتی اس طرف آئی تھی۔ یہ اسٹوڈنٹ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا اسے خارج کر دیں، تو اتنی لاپرواہی کیسے برت سکتے ہیں؟ وہ ان کی طرف منہ کیے اب سختی سے گویا ہوا۔ سوری سر، وہ اس کا ری ایڈمیشن گل خان صاحب نے کروایا تھا، اس لیے میں نے انہیں پرمیشن دے دی۔ وہ معزز سی عورت گھبرا کر بولی، میں اسے پھر بھی یہاں نہ دیکھوں۔ وہ انہیں وارن کرتا کبرا کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ اس وقت وہاں موجود ہر شخص انہیں محبت اور حسرت سے دیکھ رہا تھا، سوائے اس شخص کے۔ قسم کھا کر کہتا ہوں تم دونوں کے اسی غرور کو توڑوں گا۔ وہ اپنے اندر کی آگ میں سلگ کر کہتا میم کے آفس کی طرف بڑھا۔ آج تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم نیلی نہیں بلکہ جنگلی بلی ہو۔ اسے دیکھ کر وہ اپنے ہاتھ آگے کیے وہ شرارت سے کہنے لگا،
جہاں اب اس کے ناخنوں کے نشان واضح تھے، جبکہ وہ منہ بسور کر اب گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ جو بھی تھا وہ اسے ہمیشہ اپنے الگ ہی روپ سے حیران کر دیا کرتی تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھا اپنے روم کی طرف بھاگی تھی۔ ارے تم لوگ اتنی جلدی آ گئے؟ سلمیٰ انہیں آتا دیکھ کر فوری سے بولی۔ نہیں موم، میں تو ابھی جاؤں گا آفس۔ دراصل کبرا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے اسے لے آیا۔ وہ اسے جاتا دیکھنے لگا، جو گاڑی میں بھی پورے راستے بالکل خاموش رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ سلمیٰ اب حقیقی طور پر پریشان ہوئی تھی، ورنہ کبرا ان سے ملے بغیر کبھی ایسے اوپر نہیں جاتی تھی۔ جی موم، سب ٹھیک ہے، بس موسم کی وجہ سے ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں انہیں۔ مطمئن کرتا وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں ایسے ناراض بلبل کیوں بنی ہوئی ہو؟ کمرے میں آتے ہی وہ اسے دیکھ کر بولا، جو ڈریسنگ کے پاس کھڑی اپنا حجاب کھول چکی تھی۔ اسے آتا دیکھ وہ فوراً سے پشت پر بکھرے بال ایسے ہی چھوڑے اس پر جھپٹی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ میرے سے شادی آپ نے مجھے چھوڑنے کے لیے کی ہے؟ وہ اس کا کالر پکڑے غرائی، جبکہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہاں کی اجازت میں کسی کو نہیں دیتا۔ نرمی سے اس کا ہاتھ کالر سے ہٹاتے وہ آنکھیں سکیڑ کر کہنے لگا، میری بات کا جواب دیں۔ وہ ہنوز اپنی بات پر اڑی تھی۔ ہاں تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ میں تمہیں پہلے دن سے ہی کہتا آیا ہوں۔ یہ بات انفیکٹ وجہ یہ تو تھی کہ میں وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ میں کیا؟ کبرا ابرو اچکا گئی۔ یہی وجہ تھی کہ میں تم پر حق رکھنے کے باوجود تم سے دور رہا۔ ویسے یہ بتاؤ کہ تمہیں کہیں مجھ سے محبت وغیرہ تو نہیں ہو گئی، جو آج کچھ زیادہ ہی فرق پڑ رہا ہے؟ تسمیر مسکراہٹ دبائے صاف گوئی کا مظاہرہ کر گیا تھا۔ اوکے فائن، بہت خوب۔ وہ جو غصے سے باہر کی طرف بڑھی تھی، اس کی اچانک کھینچنے سے ششدر رہ گئی تھی۔ پہلے اگر سوچا بھی تھا تو آج جو تم نے اپنی یہ جو شیرنی والی سائڈ دکھائی ہے تو سوچ رہا ہوں پلان چینج کر لوں۔ اسے کمر سے جکڑے وہ اس کے چہرے پر آئی شرارتی لٹوں کو پیچھے کرتا گمبھیر لہجے میں بولا، چھچورے مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں مچلی سی تھی۔ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما تمہیں، خمار آلود لہجے میں کہتا وہ بے خود سا ہو کے یکدم اس کا فون چیخا تھا۔ گہری سانس بھرے وہ پیچھے ہوتا کال اٹینڈ کر گیا۔ بولو۔ اس پر گہری نظریں مرکوز کیے تھا بے شرم آدمی۔ وہ اسے لقب سے نوازتی، اس کی قربت کے باعث سرخ سی ہوتی اب ریشمی بال باندھنے لگی تھی کہ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ آنکھیں سگیڑ کر اپنی آنکھوں میں اتارتے دوسری جانب عمر سے مخاطب ہوا۔ کیا بکواس کرنے آیا ہے وہ اب؟ وہ دھاڑا تھا کہ کبرا اس کی بدلتی ٹون سے سہم کر رہ گئی۔ میں آ رہا ہوں۔ وہ سخت تیور لیے لمبے لمبے ڈگ برتا باہر جاتا، جب وہ اس کا بازو مضبوطی سے تھام گئی کہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خوفزدہ سی بولی، کہیں نہیں، آفس جا رہا ہوں۔ اب جانے دیں گی آپ؟ وہ اپنے بازوؤں کی طرف اشارہ کرتا بولا، جو اب بھی بازو تھامے ہوئے تھی۔ کبرا یار چھوڑو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اب اسے سر پر دوپٹہ رکھے کچھ پڑھتے ہوئے اکتا کر بولا کہ وہ اسے آنکھیں دکھا گئی۔ اب جاؤ۔ اس کی پھونکنے ختم ہونے کے بعد وہ اب ابرو اچکا گیا جس پر وہ سر کو خم دے گئی تھی۔ وہ آفس میں بیٹھا کچھ دیر پہلے والا واقعہ سوچ رہا تھا۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟ وہ اس سب کو اپنے سامنے دیکھ کر چلایا تھا۔ سر وہ یہ سب دیکھ کر آپ کے آنے سے پہلے ہی رفو چکر ہو گیا۔ عمر اس کے سامنے ایک پیکٹ رکھ گیا جس میں ایک نوٹ اور چین تھی۔ یہ چین وہ دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ روحان کی چین تھی، جو اس نے ہی لندن سے آ کر اسے گفٹ دی تھی۔ نوٹ پڑھتے ہی اس کی سرخ آنکھوں میں یکدم سرخی آئی تھی، جس پر صاف لکھا تھا، یہ جو اب تم ثبوت اپنے موبائل پر دیکھو گے تو شاید تمہیں یقین نہ آئے، لیکن یہ چین تمہیں ثبوت کے طور پر دے رہا ہوں، اور اگر پھر بھی میری بات پر یقین نہ آئے تو خود اپنے بھائی سے پوچھ لینا۔ میں آئی کم ان سر؟ اس کی آواز سے وہ حال میں لوٹا۔ یس، وہ فائل پر مصروف سا بولا۔ سر یہ آپ کا فون میں نے چارج کر دیا ہے، یہ لیجئے۔ لڑکی اس کے سامنے فون رکھ گئی، جو کافی دیر سے بند ہونے کے بعد تصویر وہ ثبوت بھی فی الحال نہیں دیکھ پایا تھا۔ لگتا ہے ایڈوکیٹ صاحب بزی ہیں۔ وہ جو موبائل کھولنے لگا تھا اس کی آواز سے چونکا۔ اندر کس نے آنے دیا؟ وہ آنکھیں سکیڑ گیا۔ اچھا؟ جان ابرو اچکا کر اسے چٹ رسید کر گیا۔ کن سوچوں میں گم ہے میرا دوست؟ جون مسکرا کر بولا، کہیں نہیں، بس کچھ ٹینشن ہے۔ تصویر اس کے سامنے اپنے دل کو ہمیشہ کھول کر رکھ دیا کرتا تھا۔ کس بات کی ٹینشن؟ میری بہن تنگ تو نہیں کر رہی؟ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ نہیں یار، اصل میں جس دن گل خان نے مجھ پر حملہ کیا
اس دن میرے ساتھ کبرا بھی تھی۔ میں نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ محض ایک ڈراؤ تھا، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان تک یہ خبر پہنچی کیسے کہ میں کس ٹائم ناران کے لیے نکلا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ کبرا سے شادی سے پہلے میں نے تجھے بتایا تھا کہ اماں جان نے مجھ سے کہا تھا کہ میں فی الحال شادی کر لوں، لیکن پھر اگر مجھے جب بھی وہ پسند نہ آئے تو میں اسے چھوڑ دوں۔ یہ بات صرف مجھے یا اماں جان کو پتہ تھی، تو یہ بات آج اس اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کیوں کی؟ اور پھر انم میم کے مطابق گل خان نے اس لڑکے ریحان کا ری ایڈمیشن کروایا تھا۔ سب کچھ ہیر پھیر کر گل خان پر اٹک رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں سے کوئی ہے جو گل خان کے ساتھ ہے۔ کافی سوچوں کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا۔ واہ، مجھے میرے دوست سے یہی امید تھی۔ بہت اچھے، کیا اسٹوری بنائی ہے! ایک ہی دن میں خاصا وکیلوں والا دماغ ہو گیا ہے میرے یار۔ جان اس کی بات کو اب بھی مذاق سمجھا تھا۔ جب تصویر اس سے گردن سے دبوچ گیا تو میری بات کو سیریس کیوں نہیں لے رہا؟ تصویر غرایا۔ ہاں تو اور کیا کروں؟ یہ کوئی فلم نہیں بلکہ حقیقی زندگی ہے میرے دوست، اور گل خان صرف تجھے ڈرا ہی رہا ہے، ورنہ اس کی ہمت ہے آغا جان کے سامنے کچھ کہہ سکے۔ ریلیکس مین، خیر میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز تیار رکھا ہے، مسکرا کر کہتا آخر میں وہ ایکسائٹڈ سا بولا۔ کیا؟ تصویر ابرو اچکا گیا۔ بس ویٹ اینڈ واچ مین۔ چل میں چلتا ہوں، ابھی ذرا ماسٹر جی سے ملنا ہے۔ اسے ایسے ہی تشویش میں چھوڑ کر وہ آنکھ مارتا باہر نکل گیا۔ سب ہی عجیب ہے یہاں، تصویر کندھے اچکا کر کہتا موبائل آن کر گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ اس کے پاس آتی وہ مسکرا کر بولی، جو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا جانے موبائل میں کیا کر رہا تھا؟ تمہیں یاد؟ اس کی اتنے دنوں بعد خود سے مخاطب ہونے پر وہ مسکرا گیا۔ خیر تو ہے، میری یاد کیوں آ گئی تمہیں؟ سچ سچ بتاؤں کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ کبرا اب مدعے پر آئی۔ کچھ نہیں، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ روحان ابرو اچکا گیا، کیونکہ روحان خان کو میں نے کبھی ایسی اکیلے موبائل میں بیٹھے نہیں دیکھا۔ تمہیں تم سے زیادہ اچھے سے جانتی ہوں، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے کہنے پر روحان کا دل چاہا تھا اپنی پریشانی ہمیشہ کی طرح اپنی اس دوست کو بتا دے، جو ہمیشہ اس کی غلطیاں اپنے اوپر لے جایا کرتی تھی، لیکن اب حالات سے اور رشتے شاید بدل گئے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے نیلی بلی، تم سناؤ۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب سامنے سے آتے وجود پر نظر پڑی، جو سرخ آنکھیں لیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ بات کرنی ہے مجھے تم سے، وہ سختی سے گویا ہوا۔ بھائی ابھی تو میں بابا کے پاس۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ بات اچک گیا۔ رائٹ ناؤ، وہ دھاڑا تھا۔ روحان حلق تر گر گیا۔ کبرا جو خود اسے پہلی بار اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی، ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ چلو، جب اس کا ہاتھ تھامے روحان کے ہی روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کیا ہوا بھائی، آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ روحان اب بھی ناسمجھی سے بولا۔ تمہیں نہیں پتا یہ کیا ہے؟ وہ اب اس کے سامنے ویڈیو لیے چلایا۔ جھجھٹ جھوٹ ہے یہ سب، روحان خوفزدہ سا بولا کہ چٹاخ کی آواز سے تصویر کا ہاتھ اٹھا تھا۔ اگر تم نے یہی سب کرنا تھا تو پہلے بتا دیتے، کیوں برکت کو بھی تم نے لٹکایا ہوا ہے؟ مجھے تم سے ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ جیسا بھی ہو، آج تک کبھی میں نے کبرا کو کوئی غلط امید نہیں دلوائی، کبھی اس سے جھوٹ نہیں بولا۔ ہمیشہ میں نے اپنا آپ سب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح رکھا۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ سب سے، یہاں تک کہ مجھ سے بھی جھوٹ بولا تم نے؟ تصویر آپے سے باہر ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دیں بھائی، لیکن میرا یقین کریں ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ میں سیریس ہوں برکت کو لے کر۔ وہ جو اس کے پاؤں میں جھکنے لگا تھا، تصویر نے جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کیا۔ کیا مطلب ہے؟ تم نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی؟ نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ میری بات سنیں تو صحیح پلیز، وہ اسے منت بھرے لہجے میں کہتا بیڈ کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ بولو۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ اب نرمی سے بولا، میں اس اختر کی برتھ ڈے پر گیا تھا، وہاں وہ لڑکی بھی موجود تھی۔ میں نہیں جانتا بھائی اس نے میرے ڈرنک میں کیا ملایا تھا۔ میں نے جب ڈرنک لی تو میرا سر گھومنے لگا، جب وہ مجھے تھام کر اپنے روم میں لے جانے لگی تھی۔ جبھی کسی نے یہ ویڈیو بنائی ہوگی، میں قسم کھاتا ہوں بھائی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں وہاں سے بہت مشکل سے نکلا۔ آپ میرا یقین کریں، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے یہ ویڈیو آغا جان کو دکھا دے گا۔ میں ڈر گیا تھا کہ آغا جان نے تو مجھے اس سے دوستی ختم کرنے کو کہا تھا۔
بھائی لیکن یقین کریں میں نے شراب تک نہیں پی تھی۔ اس کے اعتراف پر وہ مسکرایا۔ تم پی کر تو دکھاتے، میں جان نہ لے لیتا تمہاری۔ جو برائی مجھ میں ہے وہ میں تم میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ جان ہو تم میری، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی مرا نہیں ہے تمہارا، دیکھ لے گا سب کو۔ مسکرا کر کہتا وہ اسے گلے سے لگا گیا۔ تھینک یو بھائی۔ روحان آنکھوں میں نمی لیے بولا، یقین کرو اگر اس میں تمہاری اتنی سی بھی غلطی ہوتی تو میں تمہیں ایک کی جگہ 10 لگاتا۔ وہ اسے ایسے ہی ساتھ لگائے دیکھ اس کی کمر تھپتھپا گیا۔ اوئے، تمہیں مجھ سے کہیں برکت والی فیلنگس تو نہیں آ رہی؟ اسے ہنوز اپنے ساتھ لگے دیکھ وہ اب مسکراہٹ دبائے بولا، جس پر وہ شرمندہ سا پیچھے ہوا۔ بھائی آپ اسے ہلکا مت لیجیے گا، وہ بغیرت انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ روان اسے وارن کر گیا تھا۔ ہلکا تو میں بھی نہیں لے رہا اسے۔ خیر اب تم ہلکے ہو جاؤ اور اب اپنی اور برکت کی شادی کی تیاریاں کرو۔ وہ اسے آنکھ مار کر کہتا قدم اپنے روم کی جانب بڑھا گیا۔ وہ روم میں آیا تو اسے نماز پڑھتے دیکھ اپنا ٹراؤزر لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کبرا جو نماز میں اتنی مگن تھی کہ اس کی موجودگی کا احساس کر ہی نہیں پائی، اب واش روم سے پانی کی آواز سے اس کے آنے کا پتہ چلا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ فریش سا باہر آیا، جو اب جائے نماز لپیٹ چکی تھی۔ کچھ کھانے وانے کا انتظام ہے بیوی، یا ایسے ہی سو جاؤں میں؟ وہ ابرو اچکائے بولا کہ وہ اس کی آواز سے پلٹی، جو آج پھر شرٹ لیس کھڑا الماری سے اپنی کوئی میرون شرٹ نکال کر پہن رہا تھا۔ یہ شرٹ کیا باتھ روم سے پہننے سے پھٹ جاتی ہے؟ وہ کرتی بولی، نہیں پھٹتی تو نہیں ہے، میں تو صرف تمہاری وجہ سے ہی باہر آ کر پہنتا ہوں۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولا، میری وجہ سے کیوں؟ وہ ابرو اچکا گئی، کیونکہ تم مجھے شرٹ لیس دیکھنا پسند جو کرتی ہو۔ مسکراہٹ دبائے کہتا وہ اسے تپا گیا تھا۔ استغفار، توبہ توبہ۔ کبرا اس کے الزام سے دنگ رہ گئی۔ ارے کوئی بات نہیں، شرماؤ نہیں، ہم دونوں ہی تو ہیں یہاں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آنکھ دبا کر کہتا وہ خاصا ڈھیٹ ثابت ہوا تھا۔ ہوں بے شرم آدمی۔ وہ جھرجھری لے گئی، فضول میں بدنام کر رہی ہو تم مجھ معصوم کو۔ ابھی تو میں نے کوئی بے شرمی کی بھی نہیں ہے۔ وہ چہرے پر بھرپور معصومیت سجائے کہنے لگا، اچھا تو اس سے زیادہ کیا بے شرمی کریں گے آپ؟ کبرا گھور کر بولی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ اسے جھٹکے سے دیوار سے لگائے، دونوں ہاتھ ارد گرد ٹکائے۔ کیا کر کے دکھاؤں؟ انداز خاصا زمائنی تھا۔ مجھے کھانا لگانا ہے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتی وہ بمشکل بول پائی، کھانا تو پھر کبھی کھا لیں گے بیگم، پہلے آپ کی غلط فہمیاں تو دور کر دوں میں۔ تسمیر شرارتی انداز میں کہتا اسے غصے اور شرم سے سرخ کر گیا تھا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے، آپ خاصے بے شرم آدمی واقع ہوئے ہیں۔ وہ وہاں سے ہو کے تسمیر اس کی حالت پر بمشکل اپنا کہکہا روکے ہوئے تھا۔ یہ میرے قریب آتے ہی تمہارے اندر کی یہ جھانسی کی رانی کس دیوار میں قید ہو جاتی ہے؟ وہ مسکراہٹ دبائے لب کو دانتوں تلے دبائے بولا، جس پر وہ منہ پھیر گئی۔ میری جان کا عذاب بنتی جا رہی ہو تم۔ اس کے کان کے قریب خمار آلود لہجے میں کہتا وہ اس کی جان ہوا کر گیا تھا۔ کبرا کو اس کے لب اپنے کان کی لو سے لگتے محسوس ہوئے۔ مجھے جانا ہے میں، اس کی قربت میں وہ دل تھام کر رہ گئی تھی۔ میر ساؤنڈ گڈ، وہ جذبات سے بھرپور لہجے میں کہتا جھکا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے کرتی۔ میں کھانا لگاتی ہوں۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی وہ سرخ سی باہر کی طرف بھاگی تھی، ظالم بیوی، جبکہ وہ پیچھے گہری سانس لے کر لب دانتوں تلے دبا گیا۔ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا وہ گہری نظریں اس پر گاڑے ہوئے تھا، جو مصروف سی اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے جلدی جلدی کھانا ٹیبل پر رکھ رہی تھی، کیونکہ وہ آج گھر لیٹ آیا تھا، جس کی وجہ سے اس وقت ٹیبل پر صرف وہی دونوں تھے۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ وہ اسے جاتا دیکھ ہاتھ تھام گیا تھا۔ نہیں میں کھا چکی۔ اس کی نظروں سے وہ کنفیوز سی جھوٹ بول گئی۔ شرم تو نہیں آئی تمہیں شوہر کے بغیر کھانا کھاتے ہوئے؟ کبھی دیکھا ہے اسٹار پلس کی ہیروئن کو کیسے پوری پوری رات دروازے سے لگی بیٹھی رہتی ہیں؟ اس کے کہنے پر کبرا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو سنجیدہ سا تھا۔ نہیں مجھے کیوں شرم آنی؟ ساری شرم تو خیر سے اللہ نے آپ میں ہی بھر دی ہے نا؟ اور دوسری بات، اب تو مجھے یقین آ ہی گیا ہے، یہ اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہی نا آپ میں اتنی شرم باقی ہے۔ وہ کون سا چپ رہنے والوں میں سے تھی؟ استغفار، میں کیوں دیکھوں گا؟ وہ جھرجھری لے گیا۔ ہائے ہینڈسم، وہ کچھ کہتی کہ انجانی آواز سے اس جانب متوجہ ہوئی۔ تم؟ تسمیر اسے دیکھتا خوشگوار حیرت لیے بولا، سرپرائز۔
वो मुस्कुरा कर कहती उसके गले लगी थी कि कुबरा हैरत से उस लड़की को देखने लगी जो ब्लैक कलर की पैंट पर वाइट शॉर्ट शर्ट कंधे से थोड़ा नीचे तक आते बालों में उसके इतने करीब खड़ी थी। इतनी बेबाकी तो उसने भी कभी नहीं दिखाई थी। लुकिंग गुड, तस्वीर से देखता कमेंट पास कर गया। तुम भी हमेशा की तरह हैंडसम लग रहे हो। वो उसकी शर्ट की सिलवटें दुरुस्त करने लगी। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? जॉन अब उसका सामान गाड़ी के साथ देकर आता उनसे मुखातिब हुआ। बहुत आला। तस्वीर को उसकी दोपहर वाली बात मजाक लगी थी। ये कौन? वो अब कुबरा की तरफ मतवजा हुई जो उनके बीच में खड़ी अब तक नासमझी से उन्हें देख रही थी। ये वो उसे देखते सोचने लगा जैसे पहचाने की कोशिश कर रहा हो, जिस पर कुबरा ने नीली आंखों से उसे घूरा था। मीट माय वाइफ कुबरा तस्मीर खान। और कुबरा ये मेरी है। वो उसकी घूरी से आंखें मुस्कुराकर उसका हाथ थामे बोला। जब वो मेरी नाम सुनते ही दांत पीस गई। व्हाट? तुमने शादी कर ली? वो हैरान से बोली। इस पर तस्मीर कंधे उचका गया। यूं बोलते बोलते रुक कर वो लंबी सांस खींच गई। कुबरा मेरी को रूम दिखाओ उसका। जॉन की आवाज़ से वो उसकी तरफ मतवजा हुई। आए आपको गेस्ट रूम में दिखाऊं? वो गेस्ट रूम पर खासा जोर दिए बोली क्योंकि तस्वीर ने बखूबी नोट किया था। आओ मेरी, वो से इशारा कर गया। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कुबरा को कह देना। मेरी बीवी बहुत ख्याल रखने वाली है। वो शरारत से कहता मेरी को तप आ गया था। जब मुझे कुछ चाहिए होगा मैं बता दूंगी। मैं जानती हूँ तुम सब पठान ही मेहमान नवाज होते हो। वो दांत पीस कर बोली। मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। आपको कुछ चाहिए हो तो मेरा रूम यहीं ऊपर ही है। आप मुझे आराम से कह सकती हैं जो भी आपको चाहिए हो। कुबरा मरवतन मुस्कुराकर कहने लगी। मुझे अब क्या चाहिए होगा तुमसे? वो बेखुद सी बोली कि कुबरा उसका इशारा बखूबी समझते कदम बाहर की तरफ बढ़ा गई। बहुत बहनजी टाइप है तुम्हारी वाइफी। मेरी उसे मुस्कुराता देख कुबरा के सर पर टिके दुपट्टे पर चोट करती तपिश से बोली। जैसे तुम बहनजी टाइप कह रही हो, हमारी जबान में उसे प्रेशियस कहते हैं। उसकी आंखों में उठने वाली चमक से वो दिल में उठने वाला वबाल बमुश्किल रोक पाई थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अपना फीडबैक ज़रूर दें और ये भी बताएं कि आप कौन से सिटी से सुन रहे हैं। अपने सिटी का नाम बताएं। स्टोरी को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।